इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है प्रिंस चॉकलेट बिस्किट्स आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। इश्तराक में शामिल हैं डायमंड एस ड्यूराफ्लेक्स, हर असर बेअसर। Diamond Paints, the #1 selling national brand. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज सेनेट में फौजी अदालतों की तौसीह के लिए आईनी बिल में तरमीम पेश ना हो सकी, पास ना हो सकी, क्योंकि मतलूबा तादाद में नंबर्स अवेलेबल नहीं थे। सब तो मुखालफत में बोल रहे थे, लेकिन मंगल के रोज जब ये बिल फिर पेश होगा तो वोट तो देंगे, क्योंकि यही जमातें कौमी असेंबली में वोट दे चुकी हैं। लेकिन यह भी अजीब हुस्न इत्तफाक है कि अपोजिशन की जमातें तो कौमी असेंबली में वोट दिया उन्होंने और फिर सेनेट में भी यकीनन देंगी, लेकिन खुद हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ना तो कौमी असेंबली में वोट दिया और ना वो सेनेट में वोट देने का इरादा रखती हैं। ये महज इत्तफाक है कि उन्हीं अपोजिशन जमातों के हेड्स यानी सरबराहान आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मिले। महमूद खान अचकज़ई साहब पहले मिले और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब मिले, और साथ साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जो इंकशाफ किया कि जनरल मुशर्रफ उनके साथ डील करना चाह रहे थे, और फिर चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रबानी का इंकशाफ के जनरल मुशर्रफ ने एक स्पाइडर ग्रुप बनाया हुआ था, ये अभी तक बातें खला में नहीं गईं। अभी तक पाकिस्तान में इनकी रेजोनेंस जारी है। ये प्रिसाइजली हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक जावेद वैंस साहब, लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपको नज़र आते हैं। थोड़ा कुछ लीगल एस्पेक्ट से भी इनसे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है मजहर अब्बास साहब ने, नामवर तजिया निगार कराची से, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने मुझे वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा था, लेकिन पहले मैं ज़रा एक लीगल व्यू लेके फिर आपकी तरफ आऊँगा। हमने डिबेट असेंबली में सुन ली मलिक साहब, सेनेट में भी बात होती रही। क्या वाकई लीगल कम्युनिटी भी समझती है कि फौजी अदालतों की ज़रूरत है अभी भी और होनी चाहिए, या हुकूमत किसी दबाव के, आज फरतुल्लाह बाबर साहब कह रहे थे कि लगता है हुकूमत किसी के दबाव में है, लीगल फ्रेटर्निटी क्या समझती है? शौकत राजा साहब, देखें, जब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उसके मुताबिक जो है हमेशा स्पेशल लॉज भी बनाए जाते हैं। तो जब हमने ऑपरेशन ज़रब अज़ब लॉन्च किया तो उसके जो मुस्बत नताइज हैं वो उसी सूरत में निकल सकते थे कि अगर हम उसके लिए स्पेशल लॉज बनाते। तो उस वक्त जो है ये स्पेशल लॉ बनाए गए, और ये डेफिनेटली हम जो हमारा नॉर्मल लीगल सिस्टम है वो इस चीज़ को जो है एड्रेस नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए ये फौजी अदालतें बनी और इनको चलना चाहिए, और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग, जब पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दे दी तो ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई हैं, और नॉर्मल सिस्टम हमारे लिए मुमकिन नहीं था। आपके सामने है, जजेस वकला खुद जो है दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो हालात हैं, जो मुल्क के दहशतगर्दी जैसे जो इस वक्त हम जंग से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे जो है एक जिन ख़ानदानों की शातें उसमें हुई हैं, ये तो उनसे जाके पूछा जाए ना कि उन पे क्या गुजर रही है। तो इनसे निपटने के लिए बिल्कुल फौजी अदालतें बनाई जानी चाहिए, और इन्हें काम कर, आप ये देखें जितने भी फैसले आए फौजी अदालतों के, सारे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किए हैं। कोई एक भी जजमेंट जो है जो पिछले 2 सालों में फौजी अदालतों की आई हैं, कोई एक आध केस तो रुका है, लेकिन सेट असाइड नहीं हुआ। वो सारे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अप्रूव किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेफिनेटली वो लीगली उनको सारे टेस्ट करके जो है, वहाँ एक हाईएस्ट फोरम है ऑफ द कंट्री, तो वहाँ सब चीज़ों को एड्रेस किया गया, और उसके बाद जो है उनको वैलिडेट किया, उसके बाद ही उनको जो है वो फांसियाँ। जो ड्यू प्रोसेस आप लोग कहते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया, बिल्कुल फॉलो हुआ है। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। डिबेट असेंबली में भी हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वहाँ पर तरमीम पास हुई। सेनेट में आया, आज सारा दिन इस पर क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वोट जिन जमातों ने कौमी असेंबली में दिया उन्हीं के अकाबरीन सेनेट में इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। बाबर साहब, फरतुल्लाह बाबर, जो पीपल्स पार्टी के तर्जमान भी हैं, वो कह रहे थे कि बड़ा सैड डे है, मालूम नहीं किसने दबाव डाला होगा।
آپ کے خیال میں کس نے دباؤ ڈالا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ فرد اللہ بابر صاحب جو ہیں ان کی اپنی سوچ، ان کا کہنا، لیکن میں بڑے وثوق سے آپ کو بتاتا ہوں کہ نہ پہلے 2 سالوں والی عدالتیں فوج نے مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی اب مطالبہ ہے. فوج یہ بار بار حکومت کو کہتی ہے کہ جی آپ حکم کریں، اگر آپ چاہیں گے. جب اپریشیٹ کر دیا جائے کور کمانڈرز کے اجلاس میں کہ فوجی عدالتوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایک میسج تو ہے نا جنرل صاحب؟ وہ 2 سال جو گزر چکے تھے اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے کچھ ہرزہ سرائی کی تھی. تو وہ چیزیں آپ کے اپنے آپ محنت کرتے ہیں، آپ کو حکم ملا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، آپ نے عدالتیں بنائی، کام کیا، محنت کی. اب اگر سراہتے نہیں تو منہ بند رکھیں. انہوں نے جتنے کیسز نپٹائے 2 سال میں وہ اور تو کسی نے یہاں نہیں کیے تھے. تو یہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کو سراہتا، ایک میسیج دیتا اپنے لوگوں کو کہ تم لوگوں کا کام باہر کوئی سراہتا یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، ٹھیک کیا. اور یہ میرا خیال ہے ضروری تھا. رانا صاحب بھی اسی طرح وہ کبھی کبھار راکٹ چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی شام میں پھر بیان واپس بھی لے لیا، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں تھی جس پہ فوج میں کرٹیسزم شروع ہوا کہ جی ایک تو کام کیا اور اوپر سے ہمیں اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ تھا. لیکن جو میں عرض کروں، آپ نے ویس صاحب کی بھی بات ساری سنی. اصل قصہ یہ ہے کہ ہمارا جو سول سسٹم ہے جس پہ ہم ریلائی کرتے ہیں، بالآخر ہم نے اسی پہ ہی ریلائی کرنا ہے. 2 سال یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، سن سیٹ کلاز اس میں بھی ڈال دی ہے. اچھا اب چیز یہ ہے کہ کاش ہم نے اس کو کمپیٹیبل کر لیا ہوتا. مدر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. عجیب نہیں لگ رہا آپ کو کہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ میاں صاحب کے بھی بڑے کلوز ہیں، وزیر اعظم کے بھی بڑے قریبی ہیں، وہ تو ووٹ نہیں دے رہے. اپوزیشن کی جماعتیں اس بل پہ ووٹ دے رہی ہیں جو حکومت نے ٹیبل کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ شوکت. دیکھیے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ غالباً مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کا ووٹ نہ دینے کا تعلق فوجی عدالتوں سے نہیں ہے بلکہ فاٹا کے معاملے سے ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ان دونوں جماعتوں نے جو اس وقت پچھلی مرتبہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ فاٹا کا خیبر پختونخوا سے مرجر ہوگا، تو یہ 2 جماعتیں تھیں جن کے تحفظات ہیں اس معاملے پہ. اور مجھے یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے ان کا ڈسنٹنگ نوٹ اس کو آپ سمجھ لیں، حالانکہ انہوں نے پبلکلی جو ہے مولانا فضل الرحمان کا بیان شامل ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کو ناگزیر سمجھتے ہیں یا ان حالات میں ان کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے رائے شماری میں حصہ نہ لے کے بیسکلی یہ اپنا ڈسنٹ جو ہے وہ شو کیا ہے. اور اچکزئی صاحب کا بھی یہی معاملہ مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے اصل تحفظات جو ہیں جو آگے چل کے کسی ایک بڑی پریشر کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس کا تعلق فاٹا کے فیصلے سے ہے، اس کا تعلق ملٹری کورٹ کے فیصلے سے نہیں ہے. تو اسی لیے ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے اور بظاہر ظاہر ہے JUI نے کوئی ایسا اندیہ بھی نہیں دیا ہے یا اچکزئی صاحب نے کہ وہ اس معاملے پر کوئی وفاقی حکومت سے باہر آ رہے ہیں یا کوئلیشن ٹوٹ رہی ہے یا بلوچستان میں کوئی کرائسس کھڑا ہو رہا ہے. پیورلی مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں ان کے ہیں رائے شماری میں نہ حصہ لینے کے، اس کا تعلق فاٹا سے ہے. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، آج ان کے سینیٹرز یا MNAs وہ بہرحال ایک بات کرتے رہے اس بل کے حوالے سے کہ مذہب یا فرقے کا نام نکالا جائے، ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو آپ دہشت گردی کا نام دے سکتے ہیں. مولانا صاحب کا تو اس بل کے حوالے سے ایک پرسپیکٹیو ہے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ لفظ نکالے جائیں. اچکزئی صاحب آج ملے پرائم منسٹر صاحب سے، آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم ان کو کنونس کرتے، دونوں اتحادی ہیں، ان کو بتاتے کہ چونکہ کیبنٹ میں مولانا صاحب کے تو بندے ہیں نا یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں، اب ایک کیبنٹ کی طرف سے ڈائسنٹ آ رہا ہے اس بل کے حوالے سے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ضرور ہے کہ جو مذہبی کلاس کے حوالے سے کہ اس کو بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کو بہت محدود نہ کیا جائے. اور میرا خیال ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کو بہت غلط بھی نہیں ہے، اس کو اگر آپ وسیع کریں گے. لیکن جو فیئر ہے باقی سیاسی جماعتوں کا، اس میں اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی لے لیں اور MQM لے لیں، ان کا خاص طور پہ فیئر یہ ہے کہ کہیں اس کے کور میں ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں نہ ہوں. لیکن اس چیز کو ڈیفائن کیا جا سکتے، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بھی کیسز ہیں جو ملٹری کورٹس بھیجے جائیں گے وہ صوبائی حکومت بھیجتی ہے.
صوبائی حکومت کی ریکمنڈیشنز پر ہوتے ہیں. پچھلے 2 سال میں بھی یہ ہوا. لیکن یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے شوکت کہ دیکھیں ہم آج تک یہ صرف 2 سال میں بتا دیں ملٹری کورٹس کے. رینجرز کراچی میں 1989 سے ہے. پتہ نہیں بلوچستان میں کئی سالوں سے ہے. اسی طریقے سے فاٹا کے علاقے میں ہم نے سول جو گورنمنٹس رہی ہیں اور ایون جو ملٹری گورنمنٹس بھی رہی ہیں انہوں نے بھی سول انسٹیٹیوشنز کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. کسی نے نہ پولیس کو امپروو کرنے کے لیے کیا اور نہ ہی ہم نے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا. بنیادی مسئلہ تو مظہر عباس صاحب بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر 2 سال کا ٹائم ملا اس میں کم از کم جو ہماری سول سائیڈ والی جسٹس سسٹم ہے اس کو امپروو کر لیا جاتا. مرتضیٰ سرنگی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آج بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ جو بھی سینیٹرز بولے اپوزیشن کی طرف سے یا اتحادیوں کی طرف سے انہوں نے مخالفت کی اس بل کی. اسمبلی میں بھی ایسا ہوا. اب منگل کو یہی مخالفت کرنے والے جب ووٹ دے رہے ہوں گے اور یہ میجورٹی سے پاس ہوگی ترمیم, کیا محسوس ہوگا؟ یا تو مخالفت میں نہیں بولنا چاہیے یا پھر ووٹ نہیں دینا چاہیے. یہ کیا فینومینن ہے پھر؟ اس کے لیے ایک بڑا سادہ سا لفظ ہے جس کو منافقت کہتے ہیں. منافقت کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جب یہ 21ویں آئینی ترمیم بنی تھی اور اس میں سن سیٹ کلازٹ ڈالا گیا تھا تو اس وقت بھی ہمارے ان سیاستدانوں کو اور ان اعلیٰ جو عملدار ہیں ہمارے ان کو پتا تھا کہ ہم نے کرنا کخ نہیں ہے. اور جب وہ لیپس ہو گیا جنوری میں تو اس کے بعد اسلام آباد میں پورے ملک میں ٹھنڈ پروگرام تھا. آپ ذرا اخباریں نکالیں, پرانے کلپس نکالیں. ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں چودھری نثار, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کوئی پرواہ کی بات ہی نہیں ہے, ہم ان تمام مقدمات کو جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں وہاں منتقل کر دیں گے. نہ حکومتی کیمپ میں اس پہ کسی قسم کی پریشانی تھی. اور جو حزب اختلاف کی جو بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, ان کے جو قائدین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ حکومت نے اپنا کام نہیں کیا جو فوجداری نظام تھا اس میں اصلاحات کرنے کا, تو اب ہم جو ہے وہ ہمارے کندھے پہ یہ بندوق نہیں چلائیں گے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو عظیم جو کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا, تو وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس کے لیے کچھ بہت زیادہ یہی تو میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ جو عظیم گریٹ کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پیدا کیسے ہوا؟ جنرل صاحب سے بھی میں نے پارٹلی یہی سوال کیا تھا. آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں جب 21ویں ترمیم بن رہی تھی آل پارٹیز کانفرنس کی. اس وقت اکثر جماعتیں پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما کہتے تھے کہ اوور اور ڈیڈ باڈی. آپ اعتزاز احسن صاحب کا کوٹ نکالیں, انہوں نے کہا کہ آج اعتزاز جو حسن تھے بنو والے وہ نہیں, اعتزاز احسن جو ہے وہ مر گیا ہے. تو اب اعتزاز احسن صاحب سے پوچھے نا کہ جو 9 نکات کا جو پیکیج ڈیل کی بات کر رہے تھے وہ پیکیج ڈیل جو ہے وہ کہاں گیا؟ کہیں کسی اور پیکیج پہ تو انہوں نے دستخط نہیں دیے. مجھے بالکل بھی ادھر ہی رکیے, آپ نے تو پیکیج کے ساتھ ڈیل کی بھی بات کر دی. بریک کا وقت ہوا ہے, ذرا ڈیلوں پہ بھی بات کریں گے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ سپاٹ لائٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ملک صاحب آپ وکیل ہیں, میں آپ سے ٹیکنیکل چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کنسرن ملک میں ہے, سیاسی جماعتوں میں ہے, سول سوسائٹی میں بھی ہے کہ کہیں یہ سیاستدان تو ٹرائی نہیں ہوں گے اس لا میں. 2 سال میں تو نہیں ہوئے, آگے 2 سال کا ایک خوف سا رہتا ہے. لیگل ٹرمز میں, پریکٹیکل لیگل ٹرمز میں یہ ممکن ہے کہ سیاسی جماعتوں کو, سیاستدانوں کو, انڈیویجولز کو بھی ٹرائی کیا جائے ان کیسز میں, یا یہ محض خطرات ہیں, ان کے ذہن میں ڈر ہے؟ دیکھیں ابھی مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تمام جو کیسز ہیں یہ ایپیکس کمیٹی فارورڈ کرتی ہے فوجی عدالتوں کو. فوجی عدالتیں از خود تو جو ہے کوئی بھی کیس ٹرائی نہیں کر رہی. تو
تو جب ایک ایپیکس کمیٹی پروونسز کی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، تمام ارے بھائی حکمران سیاسی جماعت بھیج تو سکتی ہے نا اپوزیشن کے خلاف. وہ وقت چلے گئے کہ جب کسی کو آپ جو ہے نا خام خواہ میں ڈسکریمنیٹ کر کے ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹائم از اوور. سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں، ایکٹیو جوڈیشلزم ہے، جہاں پہ آپ فیل کرتے ہیں آپ جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فوجی عدالتوں کا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرسٹ یہ امینڈمنٹ آئی تھی تو اپیل کا رائٹ نہیں تھا. یہ اپیل کا رائٹ بھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کیا کہ نہیں، ہم ان ججمنٹوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. اب وہ ججمنٹیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور اب تو جو پیپلز پارٹی نے اس میں امینڈمنٹس کروائی ہیں، شہادت اور لائر کا رائٹ، یہ بیسک رائٹس ہیں، یہ مل رہے ہیں. تو اس میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، ہاں اگر پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی ایسے ونگز ہیں جو ملک کے امن کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، تو بالکل ان کو بھی پھر ٹرائی ہونا چاہیے. تو یہ جو خدشہ ہے یہ تو اب مطلب اس جس صدی میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں ممکن نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو اٹھا کے آپ آج ایک پولیٹیکل پارٹیز کی ونگز کی آپ بات کر رہے ہیں. خدا نخواستہ وہ ریاست کے خلاف، یہاں تو یہ ہے نا کہ جو ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کریں، اگر کرائم ہے ان نارمل کرائم کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے تو نارمل لاز بھی تو ہیں نا. دیکھیں نا، اگر تو کوئی فورن ایڈ کے ذریعے وہ یہ چل رہے ہوں تو وہ ریاست کے اگینسٹ ہی ہوگا نا. اگر وہ اس ملک کا امن خراب رہے ہیں اور ایڈ فورن مل رہی ہے تو یہ ریاست کے خلاف ہی ہے. تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائی ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پھر تو سیاسی جماعتیں آ گئی نا. آپ جس جانب اشارہ کریں، جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بڑا فائن نکتہ انہوں نے اٹھایا کہ اگر کوئی فورن پاورز، جیسے کہا جاتا ہے کہ را کراچی میں فنڈنگ کر رہی ہے یا کسی اور جگہ فنڈنگ کر رہی ہے، یہ بھی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کی ڈیفینیشن میں ڈال کر پھر اس کو بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں تب کیا جا سکتا تھا اگر ہم نے امینڈمنٹ میں اس طرح لکھا ہوتا. جو پچھلی امینڈمنٹ تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، اور یہ 21ویں امینڈمنٹ تھی. چنانچہ یہ ایم کیو ایم نے کروایا تھا، اور ایم کیو ایم نے بڑا چالاکی سے اپنے آپ کو باہر رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے ٹیررزم کے کیسز ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ پکڑے گئے وہاں پہ کراچی میں، ان کا کسی کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوا، حالانکہ وہ ایکٹس آف ٹیررزم تھے. اب تو مسلح جدوجہد کا لفظ آ گیا نا. نہیں، مسلح جدوجہد کا لفظ آ گیا، لیکن مسلح جدوجہد کی ڈیفینیشن ان کو کرنی پڑے گی، ٹیررزم کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ جب تک آپ ایک دیکھیں نا، مذہب سے ریلیٹڈ ہو یا سیاست سے ریلیٹڈ ہو، کوئی ٹیررزم ہے. جب ایک آدمی جا کے کہیں دھماکہ کر کے 10 آدمی مار دیتا ہے تو اس کا مقصد بے شک مذہبی ہو یا کچھ بھی ہو، یہ تو ایکٹ آف ٹیررزم ہے. تو ان کو یہ ایک وائڈر ڈیفینیشن دینی چاہیے. اس پہ کانفلکٹ رہے گا. چنانچہ اس میں ہوا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے کرمنلز کو بچانا چاہتی تھی، اور میرا خیال ہے سب متفق ہے اس پہ، وہ کوئی بھی ان میں آپس میں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے. چنانچہ پیپلز پارٹی نے اس کو اس طرح ہینڈل کیا، جو بڑا کلیورلی ہینڈل کیا، کہ ایک اوورسی کرنے کے لیے ایک کمیٹی اوپر لگوا دی ہے. اب یہ کمیٹی جو ہے یہ جا کے کورٹ کی پروسیڈنگز تو مانیٹر نہیں کر سکتی، نہ ہی پروسیڈنگز دیکھیں اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہیں، نہ کیس میں، لیکن کیسز جو بھیجے جائیں گے وہ اوورسی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پہلی لسٹ جانے سے پہلے یہ رائٹ اپنا دیں گے کہ جی ہمیں پہلے دکھائیں کون سے کیسز بھیج رہے ہیں، اور وہاں فلٹر ہو جائیں گے یہ کیسز. نتیجہ یہ ہے کہ اگر عزیر بلوچ جس نے 100 قتل کیا ہوا ہے، اگر اس کو کوئی چاہے کہ وہ ملٹری کورٹس میں چلا جائے تو وہ نہیں جائے گا. وہ معصوم آدمی جو 100 بندے قتل کر چکے ہیں، 100 والا تو معمولی بات ہے نا، وہ نہیں جا سکے گا، وہ کبھی بھی اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے وہ جو مانیٹرنگ کمیٹی اوپر رکھوائی ہے اس کا، لیکن مانیٹرنگ کمیٹی کی نہ تو ابھی ٹی او آر بنی ہے، نہ ابھی اس کا کوئی رابطہ، جو جی چاہے بنا لیں. اس میں جو کور اپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی یہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھے گی. مدر عباس صاحب، کیا واقعی ایسا ہوگا کہ 100 قتل کرنے والا، 200 قتل کرنے والا جو کنفیس بھی کر لے، وہ پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی جو بن رہی ہے وہ روک لے گی اس کے کیسز؟ دیکھیں، ہماری یہاں شوکت پرابلم یہ ہے کہ ہم جس طرح ابھی ہم نے ایک دم کہہ دیا، ایک سویپنگ ریمارکس دے دیتے ہیں ہم کہ جس نے 100 قتل کی اس نے اس کا اعتراف بھی کر لیا. اس اعتراف کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جو کسٹڈی میں کیا جاتا ہے. صرف اس اعتراف کی قانونی حیثیت ہوتی ہے جو 164 کا بیان ہوتا ہے. نہ ہی جے آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت ہے، اور نہ ہی پولیس کی کسٹڈی میں یا رینجرز کی کسٹڈی میں کوئی کنفیشن آتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی، ایک آدمی کو پکڑتے ہیں
اور 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں وہ آدمی 100 قتل کا اعتراف کر لیتا ہے. اس چیز کو ہم اتنا زیادہ پبلسائز کرواتے ہیں, اسی طریقے سے بیانات کو لیک کروایا جاتا ہے, اسی طریقے سے جی آئی ٹی لیک کروائی جاتی ہے. جب معاملہ نہیں سر, جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے بعد ہاتھ بلینک ہوتے ہیں آپ کے. میری گزارش یہ ہے کہ لیٹ سے آپ ایزیوم کر لیں کہ 100 قتل کا جو الزام ہے وہ درست ہے, یعنی الزام ہی ہے, درست ہے, لیکن لیگلی ثابت ابھی کرنا ہے. اب وہ کیس کہاں جانا چاہیے, یہ اصل چیز. آپ کی بات درست ہے کہ اس کی قانونی حیثیت اس طرح نہیں ہے کہ وہ تو الٹیمیٹلی ثابت کرنا ہی پڑے گا ہمیں جا کے عدالت میں, لیکن کیا وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا؟ اگر مثال کے طور پہ میری تحقیقات کرنے کا کام جو تھا وہ درست تھا اور مجھے بھی یقین ہے, اب معاملہ صرف ثابت کرنے کا رہ گیا کہ 100 قتل ہوئے ہیں, تو میں کیس کو کدھر بھیجوں؟ امجد صاحب, میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ اس ڈیفینیشن کو وائڈن ہونا چاہیے. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس کو ریسٹرکٹڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پرابلم یہ کہ جو فیئر ہے اور جو انسیکیورٹی ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ کہیں اس کی آڑ کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو. اب اگر آپ ٹیررزم کو ڈیفائن کر دیں پراپرلی اور اس چیز کو ڈیفائن کر دیں کہ جی جب ہم عالمی سطح پر ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں ہو سکتا. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, دنیا میں ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. یہ سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ, اور یہ طے ہو گیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کا کیس جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے اور زبردستی وہ ٹھوکا جا رہا ہے ادھر اس میں ملٹری کورٹس میں, تو وہ اس کے لیے بھی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. ریلیف تو ڈورز آف ریلیف اور اوپن. مدر صاحب کی میں اپینین لے لوں, وہ بات ادھوری ہو جائے. دیکھیں نا, دیکھیے 1.5 سال ہو گیا ہے ڈاکٹر عاصم کے کیس کو. ڈاکٹر عاصم کا کیس جس طریقے سے اس کا پروفائل بنایا گیا, جس طریقے سے اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا گیا, اور خود چودھری نثار نے انہوں نے یہ کہا برملا کہ ہمارے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے. یہ جو ایکسپریشنز ہیں یہ ایک مقدمے کو نہ صرف خراب کرتے ہیں بلکہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں لے جاتے ہیں, چاہے اس کی پروسیکیوشن بہت سخت ہوئی ہو اور ایویڈنسز بڑے سالڈ ہوں. لیکن جس طریقے سے کیس کو ہینڈل کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, وہ کیس جو سالڈ کیس بھی ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے کیس. اور یہی مجھے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں لگتا ہے کہ جی ٹیرر فائنینسنگ, جیٹ بلیک پرزنر. اب ایک مجھے بتائیں, ایک جیٹ بلیک پرزنر کے سے اور ایک جیٹ بلیک ٹیررسٹ سے جو اکارڈنگ ٹو رینجرز جی آئی ٹی میں موجود ہے, اس آدمی سے وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملتا ہے, اس آدمی سے سابق صدر بھی ملتا ہے, اس آدمی کو ہر طرح کی فیسلٹیز بھی ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جب میں یہ کہوں کہ یہ ٹیررسٹ ہے, جب میں یہ کہوں کہ اس پہ یہ الزامات ہیں, تو دوسری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ 1.5 سال میں آپ نے کیا کہاں ہے, کیس آپ لے کہاں گئے. تو ہمارے یہاں کیسز کو خراب کیا جاتا ہے, جو اچھے کیسز بھی ہیں. اسی نقطے پہ رہیے مدر عباس صاحب, مدر عباس صاحب اسی نقطے پہ رہیے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بھی میں یہی نقطہ اٹھاؤں گا کہ دیکھیں نا, عمران خان کو بھی دہشت گردی کیس میں ادھر ڈالا ہوا ہے اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں, ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی ڈالا ہوا ہے. کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ یہ نقطہ اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سپاٹ لائٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ بات چیت سن رہے تھے, ایک سسپیشن ہے, ایک خوف ہے, ایک تھریٹ پرسیپشن ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کہیں سیاستدانوں کو نہ ٹرائی کیا جائے, اور مدر عباس صاحب اس کی ایگزامپل دے رہے تھے. میں نے بھی ایڈ کیا کہ عمران خان کو ادھر اے ٹی سی میں ڈالا ہوا ہے, پھر خوف تو رہتا ہے. ہاں جی, خوف رہتا ہے. بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے میری نظر میں جب لوگ ایک آئینی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ہتھیاروں کے ذریعے اس حکومت کو الٹانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ انسانی خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے, تو وہ دہشت گردی ہے. سیاسی مظاہرے دہشت گردی نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا وہ غلط ہوا, وہ غیر قانونی تھا, لیکن میں اس کو جو ایک روایتی جو ڈیفینیشن ہے دہشت گردی کی اس میں شمار نہیں کرتا, اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ طاہر القادری اور عمران خان کو آپ جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات میں ڈال سکتے ہیں.
آپ سیاسی مخالفین ضرور ہیں آپ کے، لیکن یہ مناسب میری نظر میں نہیں ہے۔ جی لائن پہ رہیے گا جنرل صاحب، لاسٹ کمپوننٹ آ گیا ہے اور تھوڑا ٹائم ہے، کیا رد عمل ہے آپ کا؟ رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، سیکنڈ ہائیسٹ پروٹوکول آفس ہے، وہ کہتے ہیں جنرل مشرف نے سپائیڈر گروپ بنایا ہوا تھا، امریکی جاسوس آتے تھے، کوئی خاص دروازے سے نکل آتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ دیکھیں میرا جہاں تک میری سوچ ہے، آپ کا بڑا کوئی قریبی دوست ملک بھی ہو تو اس کو ایسی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے، آپ کے قواعد و ضابط ہیں، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ مشرف دور میں چھٹی تھی یا نہیں تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں، لیکن میں نے کافی جگہوں سے سنا ہے، جس طرح بھی رضا ربانی ذکر کر رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے ابھی حسین حقانی کا کیس ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، اس میں بھی لوگ کوٹ کرتے رہے ہیں، اور اگر آپ دوبارہ کسی پروگرام میں بلائیں گے تو میں چیک بھی کر لوں گا یہ چیز، کیونکہ یہ اگر ہوا ہے مشرف کے دور میں بھی یا کسی کے، یہ سراسر منافی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے، یہ کسی بھی دور میں نہیں ہونے چاہیے، مطلب کسی کو یہ میں ہوں اگر تو میرا بھی اس پہ احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس طرح کے دور جو جنرل مشرف کا دور تھا، وہاں کہاں چیک اینڈ بیلنس تھے؟ احتساب کون کر سکتا تھا؟ تبھی دیکھیں نا، اگر چیک اینڈ بیلنس کا قصہ نہ ہو، یعنی اگر یہ ہماری ریکوائرمنٹ نہ ہو، تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے وکالت کروں کہ ٹھیک ہے جی ان کے چونکہ گورننس ٹھیک نہیں ہے تو آپ نظام لے لیں، لیکن چونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں نہ پارلیمنٹ ہے، نہ پوچھنے والا کوئی لوگ ہے، جو ہے وہ سب آپ کے اپنے ہواری ہیں اور آپ کے خوش آمدی ہیں، تو وہ سسٹم تو نیچرلی ہم کنڈیم کرتے ہیں تبھی، اور نہ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ سسٹم ہو، لیکن یہ طریقہ کار اس دور میں ہو یا آج ہو یا کبھی بھی ہو، یہ غلط ہے ہمیشہ، یہ غلط نہیں، یہ بلکہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے۔ جی آج چائنیز آ رہے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو بھی ایسی کھلی چھٹی دی جائے۔ جی مرتضی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی یہ بتائے کہ جو شمسی بیس تھا وہاں پر جو لوگ یہ آ رہے تھے امریکہ سے اور پتہ نہیں کہاں سے، تو وہاں پر کون سے امیگریشن آفیسرز تھے، انہوں نے کس کے پاسپورٹ پہ ٹھپے لگائے؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم؟ مطلب یہ چیزیں ایسی بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور میرے خیال میں جنرل صاحب کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں کیونکہ وہ بش کے ٹائٹ بڈی تھے تو سب کچھ مثال کے طور پہ میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی آپ ویل انفارمڈ آدمی ہے، تو بات یہ ہے کہ کیا وہ کنڈون کی جا سکتی ہے چیز؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، ہر صورت میں نہیں۔ کسی بھی وقت میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جنرل صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ملک کے قوانین ہیں اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہمارے آج چائنیز ہمارے اتنے قریبی دوست ہیں، ہمیں تعاون دیتے ہیں، ان کو بھی یہ کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے۔ کوئی پرنسپل ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے آپ دونوں میں۔ مظہر عباس صاحب میں آپ کی طرف جاؤں گا، یہ میاں صاحب نے بھی کل انکشاف کیا کہ جنرل مشرف ڈیل کرنا چاہ رہے تھے، 2007 کی بات ہو رہی تھی، میاں رضا ربانی صاحب نے بھی انکشاف کر دیا۔ کوئی آپ کو انکشافات کا موسم آتا ہوا نظر آ رہا ہے یا محض حسن اتفاق ہے کہ چلیں انہوں نے بھی بات کر دی، انہوں نے بھی بات کر دی؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جو پچھلا آپ کا سوال تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈ کر دوں، رمزی یوسف کا کیس، رمزی یوسف کیسے پکڑا گیا، ایمل کانسی کیسے پکڑا گیا، اس میں کیا ایف بی آئی انوالوڈ نہیں تھی ان دونوں واقعات میں؟ اور بھی کئی آپریشنز ایسے ہوئے ہیں، یہ آپریشنز تو ان سے پہلے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ایسے آپریشنز ہوئے ہیں جس میں جوائنٹ آپریشنز ہوئے ہیں۔ اب ان جوائنٹ آپریشنز کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، خالد شیخ محمد، وہ لیگل ویزے پہ آئے ہوئے تھے یا اس طریقے سے جس میں ساری کلیئرنس نہیں ہوتی، نارمل سرکمسٹانسز؟ سی آئی اے کے انوالومنٹ پاکستان میں خاص طور پہ پوسٹ ایرانین ریولوشن میں ہمیں بہت نظر آتی ہے، اور اگر آپ ایران میں امریکن ایمبیسی میں جو پاکستانی ڈاکیومنٹ ریکورڈ ہوئے تھے، پاکستانی پیپرز، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلسلہ کئی سالوں پرانا ہے۔ 9/11 کے بعد یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، لیکن جب رضا ربانی صاحب یہ بات کہتے ہیں، جب سرتاج عزیز صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو پھر کمیشن بنا کے اس چیز کو پوری طریقے سے منظر عام پہ کیوں نہیں لایا جاتا، صرف تقاریر میں بیانات کی حد تک؟ دوسری بات، مشرف صاحب کی بات کی آپ نے، جو 2007 میں مجھے نظر یہ آتا ہے، اب میرے پاس ظاہر ہے اس طریقے کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جب 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو واپس آئیں 2007 پہ،
تو وہ تقریباً اس ڈیل کو بریک کر کے آئی تھیں جو مشرف صاحب سے ہوئی تھی، کیونکہ مشرف صاحب سے جو ان کی ڈیل تھی اس کے تحت ان کو نہیں آنا تھا، لیکن بے نظیر بھٹو آ گئیں۔ جب بے نظیر بھٹو آ گئیں تو مشرف صاحب کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ بے نظیر بھٹو اب ان کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں، لہذا اس چیز کا قوی امکان ہے کہ جو لوگ ایک ڈیل کے تحت میاں صاحب کو لے گئے تھے اور اس کے بعد وہی لوگ انوالوڈ ہوئے مشرف صاحب کو نواز شریف کو واپس بھیجنے کے لیے جب بے نظیر آئی، تو اس دوران اس بات کا قوی امکان ہے کہ مشرف صاحب اور نواز شریف کے درمیان اس طرح کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ مدر میں صاحب اس بہت میں تھوڑا شکریہ۔ سا ایڈ جی، کر دوں، میں پروگرام ختم جلدی کرنا ہے دیکھیے، یہ میں ذرا مدر سے تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں۔ یہ سعودیز کی طرف سے بڑا پریشر آیا تھا کہ آپ نے بے نظیر کو تو اکاموڈیٹ کر لیا ہے، ان کو بھی کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بات کی گئی ہو کہ جس طرح بے نظیر ایک ایگریمنٹ کر رہی ہیں یہ بھی کر لیں تو ہم ان کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل امجد سہیل صاحب، بہت شکریہ ملک جاوید وائس صاحب، بہت شکریہ مرتضی سولنگی صاحب، اور بہت شکریہ مدر عباس صاحب۔ ناظرین، ملکی سلامتی کے حوالے سے مہمانوں میں کنسنسس ہے کہ جو چاہے پاکستان میں آ جائے بغیر کسی قانونی پابندی کے، ویزا کے، یہ تو کوئی ملک اپنی سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام سپاٹ لائٹ سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔